एपिसोड 204। वैन एक छोटी सी कोठी में खड़ी थी। तारीकी में आसपास कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरा ख्याल था ये जगह वीराने में है और यहाँ बाकायदा आबादी नहीं है। सर्दी की शिद्दत वही थी। गर्म कपड़ों में होने के बावजूद मैं एक लम्हे को कांप कर रह गया। कोठी के सामने छोटा सा लॉन और ड्राइव वे था जिसमें वैन खड़ी थी। कोठी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, कम से कम सामने से ऐसा ही लग रहा था। 2 मंजिला थी, लेकिन कवर्ड एरिया शायद 4 मरले से ज़्यादा नहीं था। यह फतेह खान का कोई ठिकाना था। अभी मैं मुआयना कर ही रहा था कि एक तरफ से एक मकामी शख्स नमूदार हुआ। फतेह खान घुरा कर बोला, किधर मर गया था दरवाज़ा खोल के? गेट जाम हो रहा खान जी, बंद नहीं हो रहा था। उसने पश्तो में कहा, अभी होशियार रहना, सो मत जाना। फतेह खान अंदर जाते हुए बोला। उसके एक साथी ने मुझे अपनी राइफल से टहोका दिया कि मैं भी फतेह खान की पैरवी करूं। कोठी अंदर से भी बहुत शानदार साबित हुई थी। सामने नशिशगाह थी जिसमें अखरोट की लकड़ी का बना हुआ खूबसूरत सोफा सेट रखा था। अगर ये किसी बाहर मुल्क में होता तो इसका शुमार नवादरात में होता। फर्श पर बेहद दबीज कालीन था, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ आतिशदान में जलती आग थी जिसने अंदर का माहौल खुशगवार कर दिया था। मैं फतेह खान या उसके आदमी की इजाज़त के बगैर ही सोफे पर ढेर हो गया। मेरे पीछे मौजूद शख्स खुर्राया, ए क्या करता है, खड़ा हो जा। जाबिर, बकवास बंद कर और जाकर कुछ पीने को ला। फतेह खान ने उसे घुरका और फिर मेरी तरफ देखा। क्या पियोगे तुम? दिल तो तुम्हारा खून पीने को चाह रहा है, लेकिन एक तो वो हराम है, दूसरे तुम पीने भी नहीं दोगे, इसलिए फिलहाल चाय कॉफ़ी में से जो मिल जाए चलेगा। फतेह खान ने जाबर को चाय लाने के साथ दफा हो जाने को कहा तो वो दुम दबाकर चला गया। अलबत्ता दूसरा चौकस अंदाज में नशिशगाह के कोने में इस तरह खड़ा हो गया कि मैं पूरी तरह उसकी जद में था। मैंने महसूस किया कि मुझे काबू में कर लेने के बावजूद फतेह खान कुछ मुतफक्किर था। अगर मेरे कुछ अंदाजे दुरुस्त थे तो उसे इससे ज़्यादा ही परेशान होना चाहिए था जितना कि वो नजर आ रहा था। मैंने कहा, हैरत है, तुम मुझे यहाँ ले आए जबकि मेरा ख्याल था मुझे दोबारा भारतीयों के हवाले कर दिया जाएगा। फतेह खान ने गंदी सी गाली दी, मैं उनके बाप का नौकर नहीं है, एक बार उनका काम कर दिया, अब हमेशा का ठेका तो नहीं ले रखा। ये तो तुम कह रहे हो, लेकिन तुमने अल्लाह वास्ते तो काम नहीं किया होगा, और जो पैसे देते हैं वो आदमी को अपने बाप का गुलाम ही समझ लेते हैं। फतेह खान ने दूसरी गाली ज्यादा वजनी बकी, गुलाम समझने वालों की, मैं उनको भी देख लेगा। कुछ देर में जाबिर फतेह खान के लिए जामो सबू और मेरे लिए चाय बनाकर लाया। मैं समझ रहा था कि फतेह खान मुझे यहाँ किसी किस्म की गुफ्तगू या डील के लिए लाया था, तभी मैं उसके साथ यहाँ बैठा था, वरना किसी कोठरी में कैद पड़ा होता। फतेह खान ने अपने लिए जाम बनाया और उससे शुगल करते हुए कुछ गौर व फिक्र फरमाने लगा। दीवार पर लगी घड़ी रात के 9 बजा रही थी। मेरा ज़ादेरा वादी में ही रह गया था, और अगर साथ होता तब भी मुझे खाने पीने की इजाज़त कहाँ मिलती। खाया पिया कब का हजम हो गया था और अब भूख से पेट के चूहे भी निढाल से थे। शाहबाज खाना, तुम जानता है एमन के पास सिर्फ 16 घंटे का टाइम रह गया है, इसीलिए मैंने सोचा था कि कोशिश करके देख लूँ, मुमकिन है मुझे हीरे मिल जाए। मैं भी यही समझ रहा है, पर तुमको कैसे पता कि हीरा उधर ही छुपा हुआ है? मुझे पता नहीं है, लेकिन तुम्हें याद होगा बर्डशाह तुम्हारी नीयत खराब होने से पहले उसी ढलान की तरफ गया था, इसलिए मैंने वादी में उसी जगह का इंतखाब किया, पर तुम नाकाम रहा। फतेह खान के लहजे में मायूसी थी। हाँ, मैं नाकाम रहा, लेकिन मुझे हैरत है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं उस वक्त वादी में हूँ? मेरा छठी हिस्स ने बताया। मुझे कर्नल ज़रेस्की ने बता दिया था कि तुम भाग आया है, और मैं उसी वक्त रवाना हो गया था, और तुम रास्ते में नहीं मिला तो मुझे वादी का ध्यान आया। वो झूठ बोल रहा था। कर्नल खुद लाइल्म था कि मैं भारतीयों की कैद से भाग आया हूँ, या वो जाहिर ऐसा कर रहा था, इसलिए कर्नल उसे मुत्तला नहीं कर सकता था। मेरे वहां से निकलने के कम से कम 2-2.5 घंटे से पहले कर्नल को होश नहीं आया होगा। रेडियो मैंने तबाह कर दिया था, इसलिए वो फतेह खान को फौरी मुत्तला नहीं कर सकता था। अगर बाद में वो किसी तरीके से मुत्तला करने में कामयाब भी रहा था, तब भी फतेह खान इतनी तेजी से मेरे पीछे नहीं आ सकता था, और ना ही वो इतनी जल्दी वादी तक पहुंच सकता था। इतनी सफाई से पीछा करना और फिर इतनी मनसूबाबंदी से मुझे पकड़ लाना जाहिर करता था कि वो शुरू से ही मेरे पीछे था। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे भारतीयों के हवाले करना भी एक ढोंग था, और फतेह खान जानता था कि मैं वापस भाग आऊंगा। फतेह खान, मुझे भारतीयों के हवाले करने का मकसद क्या था? क्या उन्होंने तुम्हारे आगे रकम डाल दी थी? फतेह खान का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं उनको जूते की नोक पर रखता है, मेरा मजबूरी दूसरा था। डेविड शाह, उसने इस काम के लिए कहा था और तुम उसे इनकार नहीं कर सकते थे। तुम जानता है मैं डेविड शाह को इनकार नहीं कर सकता। उसने मजबूरन सर हिलाया। लेकिन ये तय है कि तुम लोगों ने भारतीयों से इस काम का अच्छा खासा मुआवजा वसूल कर लिया है। मैंने खुद कर्नल के पास $2 लाख की रकम देखी है। तुमने वो रकम अपने कब्जे में नहीं किया? फतेह खान के लहजे में हैरत थी। तुम्हें अब तक जान लेना चाहिए कि दौलत कभी मेरी मंजिल नहीं रही। तुम मुट्ठी भर हीरों के पीछे पागल हो रहे हो, इसके लिए इतनी लंबी जद्दोजहद की। इंडिया में मुझे इससे कहीं ज्यादा हीरे हासिल करने का मौका मिला था। मैं तो हीरों की वादी से होकर आया था, वहां सदियों से जमा होने वाले कीमती तरीन हीरे मौजूद थे। फतेह खान की आंखें फैल गई। शाहबाज खान, तुम मुझे उल्लू बनाता है? खुदा ने तुम्हें जो बनाया है बस उसी ने बनाया है, मेरी क्या मजाल कि उसकी तख्लीक में तरमीम का सोच भी सकूं।
وہاں سچ مچ بہت صحیح رہا تھا. ہاں شاید اربوں ڈالرز مالیت کے ہیرے ہوں گے، لیکن خدا کے لیے اب وہاں جانے اور ہیرے حاصل کرنے کے بارے میں مت سوچنے لگنا. ان منحوس ہیروں کی خاطر انڈین حکومت نے اپنے سینکڑوں شہری مار دیے اور ہیرے اب اس کے قبضے میں ہیں. شہباز خانہ، مجھے یہی ہیرے مل جائے نا، میرے لیے یہی کافی ہیں. ایمن کی خاطر میں نے کوشش کی تھی، لیکن افسوس میں بھی ناکام رہا. فتح خان، اس لڑکی کو چھوڑ دو، اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے قسم کھایا تھا اگر مجھے ہیرا نہیں ملا تو میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا. تم نے قسم کھائی تھی یا تمہارے گرو ڈیوڈ شاہ نے حکم دیا ہے کہ ایمن کو زندہ نہیں رہنا چاہیے؟ تم جو جی چاہے سمجھے، پر اگر ایمن کو بچانا ہے تو میرے کو رقم یا ہیرا میں سے ایک چیز چاہیے. تب میں یا کوئی بھی ایمن کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے تم بھی اس حقیقت کو تسلیم کر چکے ہو، اس لیے یہاں بیٹھے ہو. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم یہاں بیٹھے ہو. اگر تمہیں ہیرے مل جائیں یا برٹش حکومت تمہیں تاوان ادا کر دے تو تم اتنی جلدی اسلام آباد پہنچ کر کیسے جیکٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے والا کوڈ بتاؤ گے؟ تم اس کا فکر مت کرو. اس کام کے لیے میرا ایک آدمی اسلام آباد میں موجود ہے. میری سفارت خانے والوں سے بات ہو گئی ہے اور ان کا ایک نمبر مستقل میرے آدمی کے لیے خالی رہے گا. وہ آخری 1 منٹ میں بھی کال کر کے جیکٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرا سکتا ہے. میں نے اسے ستائشی نظروں سے دیکھا. تم سچ مچ ہوشیار ہوتے جا رہے ہو، آگے پیچھے ہر چیز کا خیال رکھتے ہو. شہباز خانہ، اب تو تم بھی مجھے ماننے لگا ہے. یہ سچ ہے، گزشتہ کچھ عرصے سے تم مجھے چکرانے والی چالیں چل رہے ہو، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں تمہاری ہر چال کے پیچھے ایک ہی مقصد ہوتا ہے، کسی طرح میرے توسط سے ہیرے حاصل کر لینا. اس کی مسکراہٹ کافور ہو گئی. یہ تم کیسے کہہ سکتا ہے؟ میں 100% نہیں جانتا. یہ دعویٰ تم خود بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے عزائم کے بارے میں 100% جانتے ہو، لیکن اس بار تم نے جو چال چلی ہے وہ میں کسی حد تک سمجھ گیا ہوں. کیا سمجھ گئے ہو؟ فتح خان، یہ بگ گیم کون کھیل رہا ہے تم اس سے ناواقف نہیں، کیونکہ تم اس کا ایک حصہ ہو، بے شک چھوٹا سا ہی. اس کھیل کا اصل کھلاڑی ڈیوڈ شاہ ہے اور تم اس کے مقصد سے بھی واقف ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی تم اپنا کھیل بھی کھیل رہے ہو جس سے ڈیوڈ بھی واقف ہے یا شاید ناواقف. بہرحال وہ تم پر ظاہر نہیں کر رہا. فتح خان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ میری بات اسے کہیں نہ کہیں لگی ہے. پھر وہ سنبھل کر بولا، تم کیا جانتے ہو؟ فتح خان، کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں جب تم نے برٹ شاہ کی موت کے بعد اپنے دوسرے پلان پر عمل درآمد شروع کیا اور ایمن کو جیکٹ پہنا دی. یہ تمہارا اپنا کھیل تھا، لیکن برٹش سفارت خانے تک جانے کے بعد یہ صرف تمہارا کھیل نہیں رہا بلکہ اس میں ڈیوڈ بھی شامل ہو گیا. ڈیوڈ کی سب سے بڑی خواہش یہی ہو سکتی ہے کہ ایمن نہ رہے تاکہ اس کی جاگیر اور خطاب کو کوئی خطرہ نہ رہے. دوسری طرف اسے تمہارا خیال بھی ہوگا کہ وہ کھل کر تمہاری مخالفت نہیں کر سکتا ہوگا کیونکہ اس سرزمین پر تم اس کے سب سے زیادہ قابل مہرے ہو. لہٰذا اس نے تمہیں چکر دینے کے لیے ایک اور چکر چلایا. اس نے تم سے کہا کہ شہباز ملک بھارتیوں کو مطلوب ہے. اگر تم کسی طرح اسے پکڑ کر بھارتیوں کے حوالے کر دو تو وہ تمہیں برٹش حکومت سے تاوان دلوا دے گا. میں نے ٹھیک کہا نا؟ وہ غور سے سن رہا تھا، اس لیے میں نے اچانک پوچھا تو اس نے غیر ارادی طور پر سر ہلا دیا. پھر وہ گڑبڑا گیا، لیکن میں نے اس کا رد عمل نظر انداز کیا اور اپنی بات جاری رکھی. تم نے ڈیوڈ کی بات مان لی، لیکن ساتھ ہی ایسا بندوبست کیا کہ میں بھارتیوں کے قید میں نہ جانے پاؤں. پہلے تو میں تمہاری اس پلاننگ کی داد دوں گا جو تم نے شہلا کی مدد سے مجھے ٹریپ کیا، مگر اس سے پہلے اجازت پا کر ایک سوال کروں گا. کیسا سوال؟ شہلا نے مجھے جو بریف کیس دیا تھا اس میں ٹائم بام تھا اور میں 1 منٹ کے فرق سے بچ گیا. مجھے مارنا تمہارا مقصد نہیں تھا، تب میں اسے کیا سمجھوں؟ فتح خان کی آنکھوں میں اصلی والی حیرانی نظر آئی. بریف کیس میں ٹائم بم تھا؟ بالکل. اگر میں اسے کھائی کے کنارے نہ رکھ دیتا نا تو آج اپنی قبر میں پڑا ہوتا. اس نے نفی میں سر ہلایا. یہ شہلا کا کام ہے، میں نے اسے ایسا کرنے کو نہیں بولا. وہ پہلے بھی کہتی رہی تھی کہ تمہارا کام تمام کر دوں. کتیا کی بچی. ٹھیک ہے، میں تمہاری بات تسلیم کر لیتا ہوں کہ یہ شہلا کا کام ہے، لیکن ہے تو وہ تمہارے ساتھ ہی نا. تم نے اس کی مدد سے مجھے ٹریپ کیا تھا، اس کا مطلب ہے وہ تمہارے لیے کام کر رہی ہے. یہ درست ہے، لیکن جہاں تک تمہیں ختم کرنے کی کوشش کا تعلق ہے یہ اس کا انفرادی عمل تھا. میں یہ بھی مان لیتا ہوں، لیکن مستقبل میں تمہارا عذر نہیں مانا جائے گا. تم شہلا کے ذاتی عزائم سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہو. تم نے بڑی خوبصورتی سے چارہ ڈال کر مجھے اس جگہ پہنچا دیا جہاں شہلا کا ٹھکانہ ہے. وہاں سے مجھے یوں پکڑ لیا جیسے پنیر کے لالچ میں آنے والا چوہا ٹریپ میں پکڑا جاتا ہے. تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہیں چھوڑ دیا تھا ان کو. میرے کو ان سے کوئی مطلب نہیں تھا. بعد میں تمہارے آنے والے آدمی انہیں لے گئے تھے. بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک اور سوال کروں گا. کرو. تم جانتے ہو کرنل زیلیسٹر محروم میں کیا رشتہ ہے؟ اس کے باوجود تمہارا اس سے تعلق میری سمجھ میں نہیں آیا. اس میں سمجھ میں نہ آنے والا کون سا بات ہے؟ کرنل اور میرا تعلق شروع سے ہے. بعد میں اسے مہرو پسند آ گئی اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ ماضی میں ہوا تھا، اس لیے کرنل اور میرے تعلقات میں کوئی فرق نہیں آیا. مہرو تمہارے خون کی پیاسی ہو رہی تھی، اس نے اتنی آسانی سے تمہیں معاف کیسے کر دیا؟ یہ اس کا اور کرنل کا اپنا معاملہ ہے. میں نے اس سے کہا پہلے جو ہو چکا اس کا ذکر بیکار ہے، آئندہ کوئی شکایت ہو تو بولنا. وہ لاپرواہی سے بولا. کرنل بھی چالاک اور مفاد پرست آدمی ہے،
اس نے بھی ماضی پر مٹی ڈال دی ہوگی. لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, مہروز خانہ بدوش قبیلے میں کیا کر رہی تھی جو ٹھیک اس جگہ موجود ہے جہاں مہرو کا اپنا قبیلہ آباد تھا؟ فتح خان, جو کئی جام پینے کے بعد خاصا سرور میں آ گیا تھا اور بڑے موڈ میں میری باتیں سن رہا تھا, یکدم اس کا چہرہ بدل گیا. وہ پتھریلے انداز میں سنجیدہ ہو گیا. یہ بات تم کیسے جانتا ہے؟ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. میں اسے حیران کرنے کے جوش میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا. میں نے اسے اتفاقاً دیکھ لیا تھا وہاں. اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں اسے پکڑ بھی لیتا, لیکن اسی وقت شہلا کے بارے میں اطلاع آ گئی اور مجھے وہاں جانا پڑا. اس کے بعد جو ہوا وہ تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. کرنل اس بات سے لائل تھا کہ تم نے نادر علی کو مجھ سے ملنے کا موقع دیا تھا. اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں تھا, فتح خان نے ٹالنے والے انداز میں کہا. ایسا لگ رہا تھا وہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا. اس کا مطلب تھا کہ مہرو کا اس خانہ بدوش قبیلے میں ہونا بہت خاص اہمیت کا حامل تھا. کیونکہ اس نے خود ہی موضوع ختم کر دیا تھا, اس لیے میں نے بھی اسے نظر انداز کر دیا. بعد میں بھی اس معاملے کو دیکھا جا سکتا تھا. لیکن میرا تو ہے نا. میں مسکرا دیا. نادر بھی اپنے بھائی کی طرح مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ مجھ سے صلح کرنا چاہتا ہے. شہباز خانہ, بہتر ہوگا ان لوگوں سے صلح کر لو. تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. میرا مطلب ہے تم ان کے ذہن کا نہیں ہے, ورنہ اب تک یہ دونوں بھائی مٹی میں مل چکا ہوتا. یہی تو مسئلہ ہے. لیکن میں ان کے سامنے سر نہیں جھکا سکتا اور نہ ہی ان پر اعتبار کر سکتا ہوں. وہ بچھو فطرت رکھتے ہیں, ڈنک مارنے سے باز ہی نہیں آ سکتے. خیر, یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے. میرا مسئلہ مرشد ہے. میں اسے نہیں چھوڑے گا. وہ میرے چچا زاد بھائی شہباز خان کا قاتل ہے اور اس کا بدلہ لینا میرا فرض ہے. لیکن تم جو کر رہے ہو اس سے مرشد کا کچھ نہیں بگڑتا. میں سمجھ گیا, اور تم جلد دیکھے گا مرشد کو ایسا جھٹکا لگے گا کہ وہ قدموں میں گرے گا اور اس کا اپنا لوگوں سے گدی سے اتار پھینکے گا. پھر اس گدی پر نادر کو بٹھایا جائے گا جو مرشد سے زیادہ دشمن ہے میرا. فتح خان معنی خیز انداز سے مسکرایا. تم فکر مت کرو, ایک بار مرشد کا کانٹا نکل جائے اس کے بعد نادر بھی زیادہ دن نہیں رہے گا. ہاں, تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ کرنل کے آدمی مجھے لے گئے تھے اور اس نے مجھے قابو میں رکھنے کے لیے پہلے تو بے ہوشی والی دوا دے ڈالی, پھر ایک ایسی دوا دی جس سے میرا جسم سست ہو گیا. اس نے اسی حالت میں مجھے بھارتیوں کے سپرد کر دیا. لیکن اس نے 2 کام کیے. ایک تو دوا کی مقدار کم رکھی تھی جس سے میرا جسم جلد میرے قابو میں آ گیا. دوسرے, اس نے مجھے جان بوجھ کر ایک چاقو فراہم کر دیا. اس کے بعد میرا کام آسان تھا. تم لوگوں نے اپنا معاہدہ پورا کر دیا. بھارتی مجھے لے کر 2 ملکوں کی سرحد پار کر گئے. اس کے بعد میں نے انہیں قابو کر لیا تمہاری توقع کے عین مطابق اور انہیں واپس لے آیا. کرنل نے کمال کی اداکاری کی اور آخر تک انجان بنا رہا. اس نے مجھے شک کا موقع دیے بغیر وہ سب کیا جو تم لوگوں کی پلاننگ تھی. فتح خان چونکے بغیر انجان بن کر بولا. کیا پلاننگ تھا ہمارا؟ یہی کہ میں کرنل سے گاڑی اور زیادہ راہ حاصل کروں اور اس کے بعد جب واپسی کا سفر شروع کروں تو راستے میں مجھے وادی کا خیال آئے گا. مزید نشاندہی کے لیے کرنل نے وین میں نقشہ بھی رکھ دیا تھا جس میں خاص طور سے وضاحت تھی کہ یہاں آنے والا راستہ وادی کے پاس سے گزرتا ہے. ٹائمنگ بھی پرفیکٹ تھی. ایمن کے پاس 40 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا تھا اور میں ایک آخری کوشش کر سکتا تھا جیسا کہ میں نے کی. تم لوگوں نے اس حد تک چالاکی کی کہ وین کا رخ سڑک کی طرف کر کے کھڑا کیا اور اس میں چابی بھی لگی رہنے دی. جس وقت بھارتی مجھے لے جا رہے تھے وین کا رخ کیبن کی طرف تھا اور اس محدود جگہ اسے گھمانے میں وقت لگتا. تمہارا مقصد تھا میں وین لے کر نکل بھاگوں, لیکن میں پہلے کیبن میں پہنچ گیا. فتح خان نے سر ہلایا. پر افسوس ہیرا پھر بھی نہیں ملا. میں بھی یہ جانتا ہوں کہ تم نے سب کچھ کیوں کیا ہے. اب وہ بھی بتا دو. فتح خان, تمہیں شبہ تھا کہ برڈ شاہ مرنے سے پہلے مجھے کچھ بتا گیا ہے. کم سے کم ہیرو کی جگہ کے بارے میں اشارہ ضرور دے گیا ہے. اب تم مجھ سے براہ راست یہ بات معلوم نہیں کر سکتے تھے. زبردستی کرنے کا مطلب ہوتا کھلی دشمنی, اور تمہاری اس پالیسی کا پردہ چاک ہو جاتا جو تم نے میرے سلسلے میں اپنا رکھی ہے. یعنی اوپر اوپر سے دوستی جتاتے رہو اور اندرون خانہ میری جڑیں کاٹنے کا کام کرتے رہو. ٹھیک ہے, میں نے یہ منصوبہ نہیں بنایا, لیکن کامیابی تو پھر بھی نہیں ملا. میرا خیال ہے تمہیں اب بھی شبہ ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں, حالانکہ تم پوری طرح مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے. مجھے یقین ہے جب میں وادی میں پاگلوں کی طرح اوپر نیچے دوڑ رہا تھا تو تم اور تمہارے ساتھی مجھے دیکھ رہے تھے. اگر میں ہیرے تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو تم اسی وقت مجھے گھیر لیتے, مگر جب میں ناکام رہا اور تمہارے ساتھی کے چیخنے کی وجہ سے ہوشیار ہو کر وادی سے نکل بھاگا تب تم نے دوسرے متبادل منصوبے کے تحت مجھے قابو کر لیا. فتح خان کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا, پھر اس کے چہرے پر مخصوص عیارانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. شہباز خان, تم سب جانتا ہے, بلکہ کچھ زیادہ ہی جانتا ہے. اب کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم پہلے سے جاننے کے بعد ہم سب کو بیوقوف بناتا رہا؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ہیرے کہاں ہیں, لیکن میں جان بوجھ کر تمہیں نہیں بتا رہا ہوں. ہاں, میرا یہی خیال ہے. تم جان گئے کہ ہیرا کدھر ہے. اگر میں جان گیا ہوں تو مجھے ایمن کے لیے بارگیننگ کر لینی چاہیے تھی. نہیں, تم آخری لمحے تک بارگیننگ نہیں کرے گا. تم کو امید ہے میں ایمن کو چھوڑ دے گا یا برٹش حکومت تاوان ادا کر دے گا. تم غلط فہمی کا شکار ہو. میں نے پورے خلوص نیت سے ہیرے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن میں ناکام رہا. ویسے تم تسلیم کرتے ہو کہ ڈیوڈ شاہ سے تمہاری یہی ڈیل ہوئی تھی کہ تم مجھے پکڑ کر بھارتی حکومت کے حوالے کرو گے, اس کے بدلے ڈیوڈ شاہ برٹش حکومت پر تاوان کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالے گا.
اس نے سر ہلایا. پر ڈیوڈ شاہ نے پکا وعدہ نہیں کیا تھا کہ کام لازمی ہوگا. اسی سے اس کی نیت کا اندازہ کر لو. میں جانتا ہے, لیکن اسے صاف جواب نہیں دے سکتا اور نہ مجبور کر سکتا ہے. اس نے بتایا کہ برٹش گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے, یہاں اغوا ہونے والے کسی فرد کا تاوان نہیں دیا جاتا ہے. ہاں, انہیں مرنے دیا جاتا ہے, اپنی گندی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے. یہ خطہ ویسے ان کی سیاست کا نشانہ بنا ہوا ہے. اب ایمان کی صورت میں بچ سکتا ہے کہ مجھے ہیرا مل جائے. میں کچھ سوچ رہا تھا. میں نے کچھ دیر کے بعد کہا, فتح خان, ڈیوڈ شاہ یہ تو جان گیا ہوگا کہ میں بھارتیوں کی قید میں آنے سے پہلے فرار ہو گیا ہوں, لیکن کیا وہ یہ جانتا ہے کہ اب میں تمہاری قید میں ہوں؟ نہیں, وہ نہیں جانتا. بھارتیوں نے میرے بدلے تم لوگوں کو کیا ادا کیا ہے؟ $1,000,000. فتح خان نے سوچ کر کہا, اس میں سے آدھے مجھے ملے اور آدھے کرنل کو. لیکن اس کے پاس صرف $2,00,000 تھے. یہ وہ رقم نہیں ہے. ادا کی جانے والی رقم روس کے ایک بینک میں گئی ہے. بینک میں؟ تو تمہارا روس کے کسی بینک میں اکاؤنٹ بھی ہے؟ ہاں, اگر میرے کو ہیرے مل جائیں تو میں وہیں چلا جاؤں گا. وہاں میرے کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. یہ خوش فہمی ہے تمہاری. پکڑنے والے تمہیں ہر جگہ سے پکڑ سکتے ہیں. تم کہیں بھی 100% محفوظ نہیں ہوگے. وہ بات کا بات ہے, بعد میں دیکھا جائے گا. اگر ڈیوڈ کو معلوم ہو جائے کہ ایک طرف تو تم لوگوں نے مجھے بھارتیوں کے حوالے کر دیا تھا اور دوسری طرف مجھے بچ نکلنے کا موقع بھی دیا, تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ فتح خان مسکرا دیا. شاید وہ کچھ نہ بولے اور شاید اس کا رد عمل اچھا نہ ہو, پر میرے کو اس کا پرواہ ہوتا تو میں کام کرتا کیوں؟ وہ میرے کو استعمال کرتا ہے تو میں اسے استعمال کر رہا ہے. تم نے اور کرنل نے بڑی چالاکی سے کام دیا, نوٹ بھی کما لیا اور مجھ پر احسان بھی کر دیا. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ تم نے میرے ساتھ کوئی برائی کی ہے. فتح خان نے اپنے آدمی کو کھانا لانے کا کہا. میرا خیال تھا اس وقت روکھی سوکھی کھانے کو ملے گی, مگر خلاف توقع کچھ دیر میں ہمارے سامنے بھنا ہوا مرغ تھا. یہ دیسی مرغ تھا جو دیسی گھی میں تلا گیا تھا. کئی وقت کی ڈبل روٹی اور انڈے کھانے کے بعد یہ منوسلوا تھا. مرغ خاصا بڑا تھا, اس لیے ہم دونوں کا ہی پیٹ بھر گیا. کھانے کے بعد فتح خان نے دوبارہ بوتل سنبھال لی اور میرے لیے کافی لانے کا حکم دیا. اس کا ایک آدمی شاید ان کاموں کا ماہر تھا. مرغ یقیناً پہلے سے تیار ہوگا اور اوون میں رکھ دیا گیا تھا. وہ گیا اور بس فٹافٹ نکال کر لے آیا. اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے فتح خان سے پوچھا. ارادہ بتا دیا ہے, اگر میرے کو تاوان نہیں ملا تو ایمن نہیں بچے گا. دیکھو, اسے مار کر بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا. نہ ملے پر وہ بھی نہیں بچے گا. تم کو نہیں پتا, تم ادھر قید میں پڑا ہے, لیکن ادھر انگلینڈ اور دنیا بھر میں میڈیا نے ایمن کے لیے ہنگامہ کھڑا کر دیا. بہت شور ہو رہا ہے. یہ میرا ہی کام تھا. مانی کی مدد سے ٹی وی چینلز کو اطلاع دی تھی اور اب اس کے نتیجے میں ایمن کا کیس میڈیا میں آ گیا تھا. لیکن میں جانتا تھا کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. میرے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. فتح خان بھی میرے قبضے میں نہیں تھا, الٹا میں اس کے قبضے میں تھا. اس کا آدمی میرے لیے چائے لے کر آیا تھا. فتح خان نے اچانک پوچھا, تم ایمن کو بچانے کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں اس کو بچانے کے لیے اپنی جان تک داؤ پر لگا سکتا ہوں. سچ کہتا ہے تم تو اس سے محبت بھی نہیں کرتا. میں اس سے وہ محبت نہیں کرتا جو آدمی کو اپنی عورت سے ہوتی ہے, لیکن وہ میری دوست ہے. آدمی دوست کے لیے بھی تو جان دے سکتا ہے. اگر میں تم سے کہے کہ اس کے بدلے میں تم کو مار دیتا تو تم مان جاؤ گے کیا؟ فتح خان نے اچانک پستول نکال کر مجھ پر تان لیا. اس کا لہجہ بدل گیا تھا اور اس میں سختی اور صفاقی آ گئی تھی. میں مسکرا دیا. تم کوئی کام بے سبب نہیں کرتے ہو, تو ایمن کے بدلے میں مجھے مارنے کی کیا مصلحت ہو سکتی ہے؟ تم میرے لیے خطرناک ہوتا جا رہا ہے. حالانکہ میں نے کبھی تمہارے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑائی ہے. یہ تم ہی ہو جو ہمیشہ میرے معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہو. تمہیں مجھ سے جو نقصان ہوئے وہ ہمیشہ غیر ارادی ہوتے تھے, جبکہ تم ہمیشہ جان بوجھ کر مجھے نقصان پہنچاتے رہے. اس لحاظ سے تو تم میرے لیے خطرناک ہو. تم نہیں جانتا کہ تمہاری وجہ سے میرے کو کتنا نقصان ہوا. وہ وقت جو میں ہیرے تلاش کرنے میں لگا سکتا تھا تمہارے پیچھے لگا. فتح خان, میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ آپ بیل مجھے مار. تم بات بدل رہا ہے. ابھی کہہ رہا تھا کہ ایمن کے لیے جان بھی دے سکتا ہے. میں بات نہیں بدل رہا. اگر تم مجھے مارنے کا فیصلہ کر چکے ہو تو میں تمہارے قبضے میں ہوں اور بے بس ہوں. مجھے مارنے کے لیے تمہیں ایمن کا نام استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں شہباز خانہ, میں تمہیں خالی ہاتھ دنیا سے نہیں بھیجنا چاہتا. میں چاہتا کہ تمہارے قتل کی کچھ تلافی کر کے بھیجے. یعنی تم ایمن کو چھوڑ کر میرے قتل کی تلافی کرنا چاہتے ہو؟ ہاں, یہی بات ہے. لیکن تم نے ایمن کو چھوڑا نہیں ہے. مرنے کے بعد مجھے کیا پتا چلے گا کہ تم نے اسے چھوڑ دیا ہے یا نہیں؟ فتح خان نے میری بات پر غور کیا. تم چاہتا میں پہلے اسے چھوڑ دیں پھر تم کو مارے؟ ہاں, تاکہ مجھے اطمینان رہے کہ میں جس کام کے لیے جان دینے کو تیار ہوا تھا وہ ہو گیا ہے. وہ کچھ دیر سوچتا رہا, پھر سر ہلا دیا. ٹھیک ہے, میں پہلا ایسا ہی کرے گا. اب تم آرام کرو. انسان اپنی زندگی کے آخری وقت میں آرام کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا, اور ساتھ ہی میرے جسم میں سنسنی سے دوڑ گئی. میں اسے خوف کی لہر سمجھا تھا, لیکن جب یہ سنسنی رفتہ رفتہ پورے جسم پر حاوی ہونے لگی تب مجھے پتا چلا کہ فتح خان میرے ساتھ ہاتھ کر گیا تھا. چائے میں کوئی خواب آور دوا تھی.
میں نے اٹھنا چاہا لیکن ہاتھ پیروں کی سنسنی اتنی بڑھ گئی کہ مجھ سے ہلا بھی نہ گیا۔ رفتہ رفتہ یہ سنسنی ذہن پر بھی طاری ہو گئی اور پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں خالی کمرے میں بچھے قالین پر پڑا تھا۔ دروازے کی ساخت سے میں نے اندازہ لگایا کہ میں اسی کوٹھی میں تھا، کیونکہ اس میں ایسے ہی دروازے لگے تھے۔ یہ کیل یا دیودار کی نہایت مضبوط لکڑی سے بنے تھے اور انہیں کو رستم میں زماں ہی توڑ سکتا تھا۔ ایک طرف ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو میرے اندازے کے عین مطابق باتھ روم کا دروازہ ثابت ہوا۔ ہوش میں آنے کے بعد مجھے چکر نہیں آئے تھے اور نہ ہی طبیعت میں خرابی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، باتھ روم جانے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں وہاں چلا آیا۔ باتھ روم بھی نہایت محفوظ قسم کا تھا۔ اس میں ایک چھوٹا سا روشن دان تھا جس سے زیادہ ایک درمیانے سائز کی بلی نکل سکتی تھی، وہ بھی اگر بلی آبادی بڑھانے کے موڈ میں نہ ہو۔ واش روم بھی نہایت بہترین قسم کا تھا، یہاں گرم پانی آ رہا تھا۔ نہ جانے فتح خان کی اپنی کوٹھی تھی یا اس نے حسب معمول کسی ایسی جگہ کو تاڑا تھا جس کا مالک شہر میں ہوتا تھا۔ چوکیدار مجھے اسی کوٹھی کا لگا تھا، شاید فتح خان نے اسے لالچ دے کر ساتھ ملا لیا تھا۔ میں باتھ روم سے باہر آیا تو فتح خان کے دونوں آدمی کمرے میں تھے۔ چلو، خان جی نے بلایا ہے۔ چلو، میں دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ دونوں شارٹ گنوں سے مسلح اور پوری طرح چوکس تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ ابھی صبح کا وقت تھا، میں کم سے کم 8 گھنٹے تو سویا تھا۔ دوا کے اثر کے علاوہ تھکن بھی تھی کیونکہ میں 1.5 دن سے جاگ رہا تھا۔ وہ دونوں مجھے اسی نشستگاہ میں لائے۔ میز پر ناشتہ سجا ہوا تھا اور یہ شاندار روایتی قسم کا ناشتہ تھا۔ دیسی گھی میں بنے پراٹھے تھے، ابلے اور تلے ہوئے انڈے تھے، مکھن کے ساتھ شہد اور پنیر بھی تھا۔ میں نے صوفے پر نیم دراز فتح خان کی طرف دیکھا۔ یہ تو لگ رہا ہے کسی سزائے موت کے مجرم کے لیے آخری ناشتہ آیا ہے۔ فتح خان اس وقت سگریٹ نوشی کر رہا تھا۔ تو ویسا بھی صبر سکتا ہے۔ میں نے ناشتے کا آغاز کیا۔ تم نے کہا تھا کہ ایمن کی جاں بخشی کر دو گے؟ ہاں، میرا آدمی کام کر رہا ہے، ابھی اس کا کال آئے گا۔ مجھے تو یہاں کہیں فون نظر نہیں آ رہا اور موبائل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم فکر مت کرو، میرے پاس یہ ہے۔ اس نے جیکٹ کی جیب سے ایک چھوٹا سا سیٹلائٹ فون نکال کر دکھایا۔ اس کے ساتھ میں کیٹو کی چوٹی سے بھی کسی سے رابطہ کر سکتا ہے۔ تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ تم ایک فون کال کر کے اپنے آدمی کو حکم دو گے اور وہ برٹش سفارت خانے کال کر کے جیکٹ کو ناکارہ بنانے والا کوڈ بتا دے گا۔ ہاں، لیکن میرے آدمی کو اپنی حفاظت کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ وہ گورا لوگ بہت تیز ہوتا ہے، وہ کال کا سراغ لگا کر میرے آدمی تک آ سکتا ہے۔ پھر ایک چکر اور بھی ہے، میرے کو شبہ ہے میرا آدمی کوڈ بتا دے گا تب بھی ایمن نہیں بچے گا۔ میں چونکا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ اسے مرنے دیں گے؟ ہاں، یہ گورا لوگ بہت سور ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر مظلوم بننے کے لیے اپنی ماں کو بھی مروا سکتا ہے۔ پھر ڈیوڈ شاہ بھی ہے۔ ہاں، اصل مسئلہ وہی تو ہے اور وہ ایمن کو مروانا چاہتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، سفارت خانے کا لوگ اس کے سامنے خاندانی ملازموں کی طرح ہوتا ہے۔ تب تم نے اس کا کوئی حل تو سوچا ہوگا؟ وہی جو تم نے کیا تھا۔ میں نے اپنے آدمی کو لگا دیا ہے، وہ یہ کوڈ ٹی وی چینلز کو بھیجے گا اور پھر سفارت خانے کو کال کرے گا۔ یہ تم نے ٹھیک کام کیا۔ ابھی وقت کیا ہوا ہے؟ 7 بجا ہے، ابھی 7 گھنٹے کا وقت ہے، اس کے بعد ہی جیکٹ پھٹے گا۔ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، اگر ڈیوڈ اس معاملے میں ملوث ہے تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کوڈ غلط بتایا تھا اور اسے لگاتے جیکٹ پھٹ گئی۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ میڈیا والا بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ الٹا میرے خلاف بولے گا کہ میں نے جان بوجھ کر غلط کوڈ بتایا ہے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب ہے، اگر تم مان لو تو۔ کیا ترکیب؟ مجھے ڈیوڈ سے بات کرنے دو۔ فتح خان چونکا۔ اس سے بات کر کے تم کیا کرے گا؟ میں ظاہر کروں گا کہ میں نے تم پر قابو پا کر کوڈ حاصل کر لیا ہے اور میں ایمن کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں اسے لالچ دوں گا کہ اگر اسے میرا تعاون چاہیے تو وہ اس معاملے میں ٹانگ اڑانے سے باز رہے۔ تو تمہارے خیال میں کیا وہ باز آ جائے گا؟ کیا کہا جا سکتا ہے، سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا کہ کبھی تم میری جان لینے کو کہو گے اور میں دے دوں گا۔ فتح خان نے غور سے مجھے دیکھا۔ کیا تم سنجیدہ ہے؟ یہ تو تم پر ہے، کیا تم میری جان لینے میں سنجیدہ نہیں ہو؟ میں 100% سنجیدہ ہے۔ اگر میں نے ایمن کو چھوڑا تو تم کو نہیں چھوڑے گا۔ تب میں بھی سنجیدہ ہوں۔ شاید تم حیران ہو کہ میں اتنا خاموش کیوں ہوں، جان بچانے کے لیے کوشش کیوں نہیں کر رہا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری تم سے ڈیل ہو گئی ہے۔ اگر تم ایمن کو چھوڑ دو گے اور وہ بچ جائے گی تو میں بغیر کسی مزاحمت کے خود کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اگر تم نے ڈیل پوری نہ کی تو میں اپنی جان بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ فتح خان نے سر ہلایا اور سیٹلائٹ فون پر کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے بولا، میں ڈیوڈ کا نمبر ملا رہا ہے، وہ اس نمبر کے بارے میں نہیں جانتا۔ تم بھی اسے نہیں بتائے گا کہ یہ میرا فون ہے اور تمہارے پاس ہے۔ میں سمجھتا ہوں۔ میں نے فون لے لیا۔ یہ عام موبائل فون کی نسبت موٹا اور بھدا سا تھا۔ اس کی اسکرین بھی بالکل سادہ تھی جس میں صرف نمبر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں نے نمبر ذہن نشین کر لیا۔ اگرچہ فی الحال اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ہو سکتا تھا مستقبل میں کوئی فائدہ ہو بھی جاتا۔ ڈیوڈ نے خاصی دیر بعد کال ریسیو کی۔ ڈیوڈ شاہ، میں بات کر رہا ہوں، اگر تم آواز سے پہچان سکو۔ شہباز، تم کہاں ہو؟ اس نے توقف کر کے کہا، میں جہاں بھی ہوں آزاد ہوں،
اور اس قابل ہوں کہ تم سے بات کر سکوں. میرے پاس وقت کم ہے اس لیے براہ راست بات کروں گا. میں نے فتح خان پر قابو پا کر جیکٹ ڈی ایکٹیویٹ کرنے والا کوڈ معلوم کر لیا ہے. میں وہ کوڈ برطانوی سفارت خانے کو بھیج رہا ہوں اور ساتھ ہی میڈیا کو بھی دے رہا ہوں. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم یہ کر سکتے ہو کہ اس معاملے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالو گے. میری طرف سے کوئی. میری بات مت کاٹو. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو اور تمہاری کوششیں کتنی کامیاب جا رہی ہیں, اس لیے میں نے تمہیں کال کرنے کی زحمت کی ہے. تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ فتح خان سے. اس سے تم اندازہ کر سکتے ہو کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. ڈیوڈ خاموش ہو گیا. شاید وہ دل میں تجزیہ کر رہا تھا کہ میری اس کال کا مقصد کیا ہو سکتا ہے. میں سکون سے انتظار کر رہا تھا. بالآخر اس نے کہا, شہباز ملک, اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ میرا تعاون. میں کیسے یقین کر لوں؟ میں تمہیں یقین دلانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن اگر ایمن کو کچھ ہوا تو اس پر پورا یقین کر لو کہ تم میرا تعاون ہمیشہ کے لیے کھو دو گے. اگر یہ ڈیل ہے تو مجھے منظور ہے. ایمن کو کچھ نہیں ہوگا, لیکن بعد میں اگر تم مکرے نا تو وہ زندہ نہیں رہے گی. ڈیوڈ نے کال کاٹ دی. اس نے صاف دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے بعد میں تعاون سے گریز کیا تو وہ ایمن کو نہیں چھوڑے گا. فتح خان نے سوال کی نظروں سے میری طرف دیکھا. وہ مان گیا, لیکن اس شرط پر کہ میں بعد میں اس سے تعاون کروں گا, ورنہ وہ ایمن کو نہیں چھوڑے گا. تم زندہ رہے گا تو تعاون کرے گا نا؟ ہاں یہ تو ہے, لیکن بات کی بعد میں دیکھی جائے گی. ابھی تو ایمن بچ جائے, پھر آگے اس کی حفاظت کرنے والا وہی ہے جو سب کی حفاظت کرتا ہے. میں نے لاپرواہی سے کہا. میرا ناشتہ تقریباً مکمل ہو گیا تھا. آخر میں چائے تھی. فتح خان نے سیٹلائٹ فون پر اپنے آدمی سے رابطہ کیا اور اسے حکم دیا, برٹش ایمبیسی کال کرو اور خود کوڈ بتاؤ. جب کام ہو جائے تو میرے کو کال کرنا. میں نے چائے پیتے ہوئے کہا, سنو فتح خان, تم جو کہو گے وہ یک طرفہ ہوگا. کیا میں خود تصدیق نہیں کر سکتا کہ ایمن محفوظ ہے یا نہیں؟ میں تصدیق کرا دے گا. وقت گزرتا رہا. 1 گھنٹے بعد میں نے کہا, تمہارا آدمی کتنی دیر لگائے گا تصدیق کرنے میں؟ زیادہ دیر نہیں لگائے گا. یہ کام بہت نازک ہے. وہ کئی بار کوڈ کی تصدیق کرے گا اور دوسری طرف سے بھی بار بار پوچھا جائے گا. ایک نمبر بھی غلط ہو گیا تو. فتح خان کی بات ادھوری رہ گئی. اس کے سیٹلائٹ فون کی بیل بجی. اس نے کال ریسیو کی اور دوسری طرف سے کہی جانے والی بات سن کر کال کاٹ دی. کام ہو گیا. ایمن کی جیکٹ ڈی ایکٹیویٹ کر دی گئی ہے. تم چاہو تو تصدیق کر سکتے ہو. وہ کیسے؟ سفارت خانے کال کر کے؟ نہیں, ان کو اس نمبر کا پتہ چل جائے گا. میرے پیچھے تو وہ اب بھی پڑیں گے. پھر تصدیق کیسے ہوگی کہ ایمن کی جیکٹ اتر گئی؟ میرے ساتھی تصدیق کر سکتے ہیں, لیکن کیا تم مجھے ان سے بات کرنے کی اجازت دو گے؟ دے گا, پر تم صرف بات کرے گا, اس کے علاوہ کوئی اشارہ نہیں دے گا. منظور ہے. فتح خان نے مجھے فون دے دیا. میں نے عبداللہ کی کوٹھی کا نمبر ملایا. اتفاق سے کال عبداللہ نے ریسیو کی. میری آواز سن کر وہ چلایا, آپ کہاں ہیں جناب؟ چلاؤ مت, میری بات غور سے سنو. 20 منٹ بعد میں دوبارہ کال کروں گا. اس وقت تم تصدیق کرو کہ برٹش سفارت خانے میں موجود ایمن کو پہنائی گئی جیکٹ اتر گئی ہے یا نہیں, اور وہ ٹھیک ہے. میری بات, پہلے یہ کام کرو. میں نے کہا اور فون بند کر دیا. فتح خان نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا. تم نے ٹھیک بات کیا. فتح خان, میں تم سے معاہدے کا پابند ہوں, مگر تم نے اچانک کی دشمنی کا باب ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ نہیں, لیکن یوں سمجھ لو کہ میں کچھ ایسا کام کر رہا ہے جس میں تم لازمی ٹانگ اڑائے گا, اگرچہ اس کا تمہارے یا تمہارے ساتھیوں کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہیرے میرے ہاتھ سے نکل گئے, اب میرے پاس یہ آخری چانس رہ گیا. میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا. مجھے حیرت ہوئی کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا تھا جس میں فتح خان کو خطرہ تھا کہ میں لازمی ٹانگ اڑاؤں گا اور اس کا مجھ سے یا میرے ساتھیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. پھر وہ کام ایسا تھا جس میں فتح خان کو ہیروں کا متبادل مل جانے کی امید تھی. بھلا مجھے کیا ضرورت ہے اپنے پھڈے چھوڑ کر پرائے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی؟ تم جانتے ہو میری فطرت ایسی نہیں ہے. میں جانتا ہے, لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ تم لازمی اس معاملے میں ٹانگ اڑائے گا اور مجھے بہت مشکل ہو جائے گا, ورنہ میں آسانی سے کام کر لے گا. فتح خان سے گفتگو کے دوران میرا ذہن سوچتا جا رہا تھا کہ ایسا کون سا معاملہ تھا, مگر فی الحال میرے ذہن میں ایسا کوئی معاملہ نہیں آ رہا تھا. میں نے 20 منٹ بعد عبداللہ کو کال کی. میری آواز سنتے اس نے کہا, جناب میں نے تصدیق کر لی ہے. مس شاہ کی جیکٹ ڈی ایکٹیویٹ ہونے کے بعد اتر گئی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ تم نے اچھی خبر سنائی. یہ بتاؤ وسیم اور دوسرے لوگ ٹھیک ہیں؟ ہاں, وہ سب خیریت سے ہیں اور ہم آپ کو تلاش کر رہے ہیں. تم لوگ بیکار میں اپنی توانائی ضائع مت کرو. اگر زندہ رہا تو جلد لوٹ آؤں گا. لیکن آپ ہیں کہاں؟ سمجھ لو دشمن کی قید میں ہوں. میں نے کال کاٹ دی اور فون فتح خان کی طرف بڑھا دیا جو اس نے جیب میں ڈال لیا. وہ سنجیدہ ہو گیا تھا. شہباز خانہ, مجھے افسوس ہے. افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے تمہیں کبھی دوست نہیں سمجھا جو مجھے افسوس ہو. اس نے سر ہلایا اور اپنا پستول نکال لیا. اٹھو اور باہر چلو. وہ غالباً اس جگہ کو خون سے صاف رکھنا چاہتا تھا. فتح خان کا ایک آدمی دروازے کی طرف بڑھا, لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ اچھل کر اندر آ پڑا. اس کے سینے سے خون کا فوارہ بلند ہو رہا تھا.
دوسرا آدمی دروازے کی طرف لپکا ہی تھا مگر اسے وہاں تک پہنچنا نصیب نہ ہوا۔ گولی اس کے سر میں لگی، وہ لٹو کی طرح گھومتا اور سر سے خون اچھالتا ایک صوفے پر جا گرا۔ اس کا پستول اچھل کر میرے سامنے میز کے ساتھ آ پڑا۔ جو نیچے پڑا تھا وہ لائٹ براؤن رنگ کی قالین کو سرخ کر رہا تھا، دوسرا صوفوں کو اپنے خون سے رنگ دے رہا تھا۔ فتح خان اس جگہ کو خون آلود ہونے سے بچانا چاہتا تھا، لیکن 1 منٹ سے بھی کم وقت میں نشستگاہ میں خون ہی خون نظر آنے لگا۔ فتح خان کے ہاتھ میں پستول تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرے کہ دروازے کی طرف سے فائر ہوا اور اس بار فتح خان کے ہاتھ سے پستول اڑ گیا۔ اس نے چلا کر گالی دی۔ اس کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا لیکن زخم زیادہ خطرناک نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر موجود شخص بے آواز ہتھیار سے فائر کر رہا تھا، اس لیے فائرنگ کی آواز بھی نہیں آئی تھی۔ جب اس نے فتح خان کو بھی نہتہ کر دیا تو اندر قدم رکھا۔ میں اور فتح خان دونوں حیران رہ گئے۔